अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता और खुश और खुर्रम रखे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे कोई वीडियो ही अपलोड नहीं की थी। अजीब सी तबीयत हो रही थी, अजीब सी सुस्ती सी, कुछ वीडियो अपलोड करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। अगर आप कुछ दिन का गैप ले लो तो बस फिर ऐसे ही हो जाता है कि नहीं दिल चाहता कुछ भी करने को। और वैसे भी ये था कि मेरी अम्मी की बरसी थी, उनकी डेथ को एक साल हो गया था उनकी वफ़ात को। तो बस उस वजह से भी थोड़ा सा मतलब अफसरदा सी थी, अजीब सी तबीयत, कुछ ना करने को दिल चाह रहा था, तो इसलिए भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो चलिए पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर डिनर का टाइम है और यहाँ पर खाना बन रहा है। और खाने में मैं बना रही थी चिकन हांडी बना रही थी, और साथ में आलू के कबाब थे, वो भी मुझे बनाने थे आज। और डाइट खाना इखराज के लिए बनता है, उसे बॉइल्ड राइस चाहिए होते हैं, और चिकन जो है वो स्टीम किया हुआ चिकन होता है उसके लिए। तो बस ये सब कुछ साथ साथ ये चल रहा था, तो बस ये भी साथ साथ बन रहा है। और फिर मैं आज अभी आपके के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी मदर की डेथ किस तरह हुई थी और कब हुई थी। और मैं पाकिस्तान नहीं जा सकी थी उनकी वफ़ात पर, तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो तकरीबन जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद मैंने एक वीडियो अपनी अपलोड की थी। उसमें मैं अपने मतलब जो मेरी फीलिंग्स थी वो सारी मैंने उसमें अपनी शेयर की थी। इस तरह ये होता है कि जब आपके पास कोई भी ना हो तो आप अपने दिल का बोझ इस तरह अपना हल्का कर सकते हो। तो उस वीडियो में मैंने सारा डिटेल से बताया था। तो लेकिन ये कि कुछ जो हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो न्यू हैं, उन्हें नहीं पता, तो मैं उनके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं यहाँ पे जब दुबई में आई थी तो मेरे आने के 1 साल के बाद, तकरीबन 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। और मतलब 22 जनवरी में उनकी डेथ हुई थी और 23 जनवरी को मतलब उनकी तदफीन हुई थी। तो जी मुझे तकरीबन पाकिस्तान से आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। जिन दिनों हम पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर, उन दिनों कोविड काफ़ी ज़्यादा था, और यहाँ पर वीज़े जो थे वो हम लोगों का विज़िट वीज़ा निकला था पाकिस्तान से 3 मंथ का। और उसके बाद फिर ये था कि यहाँ पर आने के बाद ये हुआ कि कुछ अर्से के बाद कोविड की वजह से हस्बैंड की जॉब जो थी वो ख़त्म हो गई थी। फिर उस वजह से भी फिर हमारे वीज़े नहीं लगे थे, क्योंकि हस्बैंड का वीज़ा चेंज होना था, तो उसके बाद ही हम लोगों के वीज़े लगने थे। तो इतने अरसे तक हम लोग अपना विज़िट वीज़े को ही करते रहे, आगे बढ़ाते रहे 3 मंथ के। तो फिर जब हस्बैंड की जॉब लगी उसके बाद हम लोगों का वीज़ा मतलब लग चुका था, लेकिन अभी पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप वीज़ा नहीं हुआ था। तो अचानक ही मेरी मदर की डेथ हो गई। मतलब वो फ्राइडे का दिन था, मुझे अच्छी तरह याद है। वीकेंड अगले दिन सैटरडे था, और हम लोग ऐसे ही लेट नाइट बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, बच्चे, हस्बैंड, हम सब ऐसे ही। ये होता है कि जब वीकेंड होता है तो बस फिर घर में हम लोग लेट नाइट तक जागते रहते हैं, बस आपस में बैठ के बातें वगैरह करते रहते हैं, मूवी वगैरह देख लेते हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे। तो ऐसे ही कोई बात चल रही थी, तो हस्बैंड ने कहा कि कोई काम था, उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि तुम्हें पाकिस्तान ना, तुम चली जाना, तो मैं और बच्चे हम इधर ही रह लेंगे। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं नहीं जा रही पाकिस्तान, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं जाना ना, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम लोगों के वीज़े लगे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो बस अभी यही बातें कर रहे थे। वही कहते हैं कि कोई भी टाइम होता है कबूलियत का होता है, शायद वही टाइम कबूलियत का था कि अल्फाज को सोच समझ कर मुँह से निकालना चाहिए। तो बस थोड़ी देर के बाद ही मेरे पास मेरी कज़न का मैसेज आया कि आप भी ना, आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप ना फ़ोन करें। तकरीबन रात के 2 या 3 बजे का टाइम था। तो मैं परेशान हो गई, मैंने फिर जल्दी से कॉल की उन्हें, तो उन्होंने कहा कि आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा मेरी बात करवाओ। तो मैंने अम्मी से बात की, तो जब मैंने उनसे बात की अम्मी से, वो उस वक्त बैठी हुई थी, उनको बिठाया था कज़न ने पकड़ के। वो कज़न के पास रह रही थी पंजाब में, मुल्तान में। तो उनकी हालत देख के ही मैं समझ गई थी कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बिल्कुल रंग पीला वाइट सा हो रहा था, आंखें अंदर को बहुत ही ना। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं कोशिश करती हूँ आने की, आप बस थोड़ी सा मतलब हिम्मत करें, ये वो। तो वो मुझे कह रही नहीं, तुम नहीं आना। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करती हूँ आने की। तो फिर मैंने कहा आप इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। वो कह रहे हैं हाँ बस अभी हम लेके जाते हैं हॉस्पिटल।
پھر وہ لوگ لے کر گئے ہاسپٹل. اگلے دن مطلب بس ایک دن ہی وہ ہاسپٹل میں رہی ہیں. پہلے تو ڈاکٹر وغیرہ ٹیسٹ کرتے رہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے. ویسے تو وہ ہارٹ پیشنٹ تھی اور شوگر پیشنٹ بھی تھی, بلڈ پریشر بھی تھا, اور ان کی مطلب اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی. اس کے بعد دوبارہ انہیں ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت ہمت والی تھی, چلتی پھرتی رہتی تھی, اپنے کام خود کرتی تھی. بس اچانک ہی بس کچھ دن کے اندر اندر ہی یہ سب کچھ ہوا. تو پھر وہ ہاسپٹل لے کر گئے اگلے دن. بس ڈاکٹرس وغیرہ چیک کرتے رہے, ان کو فی الحال کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا ہے, لیکن یہ کہ ان کا بی پی بہت ڈاؤن جا رہا تھا, بہت زیادہ بی پی ہی ان کا سیٹ نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہاں سے نکلوں, یہاں سے جاؤں کسی طرح, لیکن یہ تھا کہ ویکینڈ آ گیا, سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے یہاں پر, تو آفیسز وغیرہ سب بند تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک پاسپورٹ کے اوپر ویزا اسٹیمپ نہیں ہوگا آپ نہیں جا سکتے, اور یہ سارا پروسیس جا کر منڈے کو اسٹارٹ ہونا تھا. تو بس میں کچھ بھی نہیں کر سکی, بس سوائے یہ کہ یہاں پہ بیٹھ کے بہت دعائیں کی میں نے کہ کچھ ایسا بن جائے کہ میں چلی جاؤں, یا اللہ پاک اتنی ان کو مہلت دے دیں کہ میں ان کے پاس پہنچ جاؤں, ان کو دیکھ سکوں. لیکن بس شاید یہ قدرت کو منظور نہیں تھا کہ بس. اور ان کی پھر یہ کہ اینڈ ٹائم پہ جا کے پتہ چلا کہ ان کی کڈنیز جو ہیں وہ بالکل فیل ہو چکی ہیں, گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا, اور انہیں یہ مطلب کافی ٹائم سے یہ پرابلم تھا لیکن نہیں پتہ چلا. تو پھر بس ڈاکٹرز نے یہی کہا کہ ان کے گردے بالکل کام کرنا چھوڑ چکے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. اور بس میں پھر نہیں جا سکی, کیونکہ پھر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی, ڈیتھ کے بعد پھر میں نے بہت کوشش کی کہ میں چلو کسی نہ طرح ان کے مطلب تدفین پہ ہی پہنچ جاؤں. مطلب یہاں پہ کچھ بھی نہیں, صرف 2 گھنٹے کا راستہ. دبئی سے جانا یہاں پاکستان کوئی اتنا مشکل نہیں تھا, بہت صرف 2 گھنٹے کا راستہ تھا. لیکن مین چیز یہی تھی کہ میرا ویزا ہی میرے پاسپورٹ پر اسٹیمپ نہیں تھا. تو اس وجہ, اور دوسرا یہ تھا کہ ویکینڈ تھا, ویکینڈ کی وجہ سے سب آفیسز وغیرہ بند تھے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. پھر اگلے دن مغرب کے وقت پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. ویسے میں ان کے ساتھ فون پہ کانٹیکٹ میں تھی کزنس کے ساتھ کہ مجھے بار بار اپڈیٹ دیتے رہو, مجھے ویڈیو کال پہ ان کو دکھاتے رہو. تو اس وقت ان کی بہت زیادہ حالت خراب تھی. میرے پاس اب بھی ان کی وہ ویڈیوز ہیں, ان کو میں دیکھتی ہوں تو ان ویڈیوز کو دیکھ کے اپنی فیلنگز کے اوپر مطلب نہیں کنٹرول کر سکتی. پھر دیکھ کے ہوتا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں تھی. تو چلو اللہ پاک نے ان کی تکلیف کو دور کیا. مطلب ایک دن ہی رہی ہیں لیکن بہت تکلیف میں رہی ہیں, بہت بے چینی میں رہی ہیں. تو بس اللہ پاک نے ان کی تکلیف دور کی. تو بس پھر یہی تھا کہ میں نہیں جا سکی. ان کی ڈیتھ ہوگی اگلے دن مغرب کے وقت, تقریباً اثر یہ مغرب کے وقت کے ٹائم ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو پھر میں نہیں پہنچ سکی. پھر یہ تھا کہ سنڈے کو مطلب 23 کو ان کی تدفین تھی. پھر ان کی جب تدفین ہو گئی تو پھر اس کے بعد جانے کا کوئی فائدہ تھا ہی نہیں, کیونکہ جب ماں ہی نہیں رہی, میں انہیں دیکھ نہیں سکی, ان کے آخری ٹائم پہ ان کے پاس نہیں پہنچ سکی, ان کو نہیں دیکھ سکی. تو پھر میرا دل ہی نہیں چاہا. پھر ہسبینڈ نے کہا کہ اب کروا دوں تمہارا ٹکٹ. میں نے کہا نہیں, اب مجھے نہیں جانا, کیونکہ اب کوئی فائدہ نہیں تھا جانے کا, کیونکہ میرے فادر کی ڈیتھ تو پہلے ہی ہو چکی تھی, کافی عرصہ پہلے, اور پھر مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. جب میں نے کہا, جب میں ان کے دیکھ نہیں سکی ان کو آخری ٹائم پہ, تو میں نے کہا کہ اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں اب دوبارہ پاکستان جاؤں, کیونکہ جب ماں باپ ہی نہ ہوں تو پھر کس کے پاس آپ نے جانا ہے. بس ذرا یہ میں کافی ایموشنل ہو رہی تھی یہ ویڈیو بناتے ہوئے, تو بار بار ذرا مجھے رک کر یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے, وائس اوور کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ کہ جب ماں باپ ہی نہ ہوں اور پھر آپ کا وہاں پہ مطلب کوئی بھی نہ ہو, تو پھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا پاکستان. تو اس کے بعد پھر میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں جاؤں, کیونکہ میرے امی ابو دونوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اور یہ کہ بہن کوئی بھی نہیں ہے, بہن بھی میں ایک ہی میں تھی, اور ایک ہی بھائی ہے. اور بس پھر اس کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہا. یہ ہوتا ہے کہ چلو بہنیں ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کر سکتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملیں. تو جب ایسا کوئی ہے ہی نہیں تو وہاں پر اب کس کے پاس جانا. تو بس میرا دل ہی نہیں چاہتا وہاں پر جانے کو, پاکستان. ہاں اپنا ملک ہے, بہت یاد بھی آتی ہے, لیکن یہ کہ ہوتا ہے کہ ہمارا وہاں پہ اب کوئی منتظر نہیں ہے, کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کا ماں باپ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے جو مطلب ہو کہ بھئی
تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو وہاں پر مطلب آپ کا جسے انتظار ہو، تو بس پھر اس وجہ سے اب نہیں جانے کو دل کرتا۔ تو ہسبینڈ گئے تھے لاسٹ ایئر سمر ویکیشنس میں، انہیں کچھ کام تھا، تو اس وقت انہوں نے مجھے بہت کہا تھا کہ آپ چلو، بچے بھی چلیں، تو میرا دل ہی نہیں چاہا جانے کو۔ میں نے کہا نہیں، اب کیا کرنا ہے جا کر۔ ہاں اب یہ ہے کہ مطلب یہی ہے کہ ان کے لیے امی کے سال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھوں، ان کے لیے دعا کروں، وہ تو میں یہاں پہ بیٹھ کے بھی کر سکتی ہوں، وہاں پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ تو بس ابھی بھی یہی تھا کہ 1 ایئر ہو گیا تھا ان کو، اور یہ ٹائم ایسے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اب بھی میں جب یاد کرتی ہوں وہ ٹائم کہ کاش میں ایک دفعہ دیکھ لیتی، اپنی امی کو مل لیتی، ان سے ایک دفعہ دیکھ لیتی، لاسٹ ٹائم ہی ان کو دیکھ لیتی، تو یعنی اللہ پاک مجھے اتنی مہلت دیتا، لیکن بس وہ نہیں ہوا۔ تو یہ سوچ کر پھر دل بہت زیادہ افسردہ ہوتا ہے۔ تو بس کچھ بھی نہیں، پھر یہاں پہ یہی پردیس میں ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ہی رو لو، اکیلے ہی بس اپنے آنسو بھی خود ہی صاف کرو، خود ہی اکیلے ہی رو، اور اپنی یہ فیلنگس جو ہے نا وہ خود ہی اکیلے مطلب سب کچھ برداشت کرو۔ تو بس یہ ان کے سال ثواب کے لیے یہی ہوتا ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے پھر میں یہاں پہ دعا وغیرہ پڑھ کے، قرآن پاک وغیرہ پڑھ کے ان کو بخش دیتی ہوں۔ اور برسی بھی ان کی میں نے ایسے ہی یہیں پہ کی تھی کہ قرآن پاک وغیرہ پڑھا تھا ان کے لیے، اور پھر یہ کہ میں نے پھر پاکستان میں ہی اپنی ایک آنٹی ہیں انہیں کہہ دیا تھا کہ مدرسے وغیرہ میں قرآن خوانی وغیرہ کروا دیجیے گا، اور کچھ بچوں کو کھانا وانا کھلا دیجیے گا۔ تو میں نے پھر کچھ پیسے وغیرہ بھجوا دیے تھے پاکستان میں۔ اور بس اور آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ میری امی کے لیے، میرے ابو کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ ان کے سال ثواب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ کہ صبر تو آ جاتا ہے، اس وقت تو خیر بہت ہی مطلب وہ تھا کہ شاید کہ کبھی بھی مطلب یہ ہمیں صبر نہیں آنا، ہماری بہت ہی قیمتی چیز ہو گئی ہے۔ واقعی ایسا ہی تھا کہ آپ کی زندگی کی بہت ہی وہ قیمتی چیز ماں ہوتی ہے۔ بعد میں آپ ترس جاتے ہو آواز سننے کو، ان سے بات کرنے کو۔ ابھی بھی مجھے بہت انتظار ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ امی کا فون آئے، وہ مجھ سے بات کرے، لیکن یہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر انسان بہت مجبور ہوتا ہے، بہت مجبور ہوتا ہے کہ ترس جاتا ہے اپنی ماں کی آواز سننے کو۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی ماں یہ چیز تھی، اور بعد میں پھر ایک پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس وقت مجھے ہوتا ہے کہ کاش مجھے پتہ ہوتا کہ میری امی نے میرے بعد اتنی جلدی چلے جانا ہے، تو میں ان سے روز فون پہ بات کرتی، کہ بعد میں نے ترس ہی جانا ہے ان سے بات۔ تو بس یہ ہے کہ پھر آپ ترس ہی جاتے ہو اپنی ماں کی آواز سننے کو، ان سے بات کرنے کو۔ تو بس یہ پھر افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں روز ان سے بات کرتی، مجھے پتہ ہوتا میں نہ آتی، یا مجھے پتہ ہوتا میں انہیں اپنے پاس بلوا لیتی۔ میرا پلان تھا ان کو پورا اپنے پاس بلوانے کا۔ مجھے یہ تھا کہ پہلے ہم لوگوں کے ویزے لگ جائیں، ہم لوگ تھوڑا سیٹ ہو جائیں، کیونکہ جب آپ پاکستان سے یہاں موو کرتے ہو تو بہت ٹائم لگتا ہے یہاں پر سیٹ ہونے میں، اور ان دنوں تو ویسے بھی کووڈ تھا، تو ہم بہت مطلب اس وقت تھوڑے مشکل میں تھے۔ تو بس وہ کام ہمارا پروسیجر تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ پھر یہ تھا کہ میں پہلے کچھ اچھے سے سیٹ ہو جاؤں، پھر میں امی کو اپنے پاس بلواؤں گی، اور میرا پلان تھا بس یہ کہ فروری مارچ میں بلوانے کا، کیونکہ کزن میرا ایک گیا ہوا تھا پاکستان۔ لیکن بس وہ کہتے ہیں کہ جو انسان سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا، تو بس وہی جو ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، تو بس پھر بندہ صبر کر لیتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ تو بس میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی، تو اس طرح اپنے دل کا ذرا بوجھ ہلکا ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ یہ سارا شیئر کر کے۔ تو بس اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بس آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔